यूनी में इन सबका दूसरा सेमेस्टर चल रहा था। आज उसका आखिरी पेपर था। कैसा हुआ पेपर? तकी ने पूछा। बहुत अच्छा हुआ, बद्रा ने बताया। कल कहीं घूमने चले, सब मिलकर एंजॉय करेंगे, मज़हरबान ने मशवरा दिया। इरादा तो अच्छे है और पेपर तो बहुत अच्छा गया, पर मैं भी थक गया हूँ। इस बहाने आवारागर्दी करने को मिलेगी, तकी ने भी खुश होकर कहा। माजरत ख्वाह हूँ कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, बद्रा ने अपनी मजबूरी बताई। दूर से भागती हुई अलीना भी उनके पास आई। सबसे ज़्यादा तो वो खुश लग रही थी, जैसे सारे पेपर्स उसी ने टॉप करना हो। उन सब के बरक्स वो इसलिए खुश थी कि पेपर जैसी बला सर से उतरी। कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक है, तुम इतनी देर से कहाँ थी? तकी जानता था कि वह ज़रूर कुछ कारनामा सरअंजाम देकर आई होंगी। मैं कुछ लड़कों का मुंह तोड़कर आई हूँ। मुझसे बिलावजह फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। अभी वो मुझे जानते नहीं हैं। कराटे की क्लासेस ली है मैंने। वो ऐसे फ़ख्र से बता रही थी जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके आई हूँ। इन तीनों की दोस्ती थी ही अनमोल। ये तीनों पूरे यूनिवर्सिटी में एक दोस्ती की वजह से मशहूर हो चुके थे। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर भी इन तीनों में दोस्ती गहरी और एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली थी। कोई भी परेशानी में होता तो सारे काम छोड़कर एक दूसरे की मदद के लिए पहुंच जाता। ऐसी अनोखी दोस्ती थी इनकी। बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो भद्रा, जो एनेक्सी के बाहर बैठी हुई अपनी सोचों में महू थी, तेज़ी से उठकर अंदर चली गई। वो तीनों अंदर दाखिल हुए। आयज़ा को पता था अम्मा भी यहाँ ही मिलेंगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। अम्मा भी दवाई लेकर सो चुकी थी। बद्रा ने दरवाजे पर होती दस्तक सुनकर फ़ौरन दरवाज़ा खोला। माँ, कहीं अम्मा भी की नींद न ख़राब हो जाए। सामने आयज़ा और अलीना को देखकर सलाम की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आयज़ा ने जवाब दिया। कैसी हो बेटा बेस्टी? अलीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ। अम्मा भी जाग रही है? आयज़ा ने पूछा। नहीं, अम्मा भी तो थोड़ी देर पहले ही मेडिसिन लेने के बाद सोई है, उसने मुतला किया। दरअसल मुझे उन्हें किसी से मिलवाना था। चलो कोई नहीं, फिर मुलाकात हो जाएगी, आयज़ा ने खुशदिली से कहा। बद्रा ने अचंभे से देखा कि वो किसकी बात कर रही है। यहाँ क्या मेहमानों को दरवाजे से फारिग करने का रिवाज है? आयज़ा अफंदी के आकब से एक भारी कदरे गंभीर आवाज़ आई। बद्रा ने जल्दी से अपने चेहरे और गर्दन पर ली गई बड़ी सी चादर को मज़ीद दुरुस्त करके अपने गिर्द फैलाया। यूनिवर्सिटी में वो सारा दिन अबाए और हिजाब में होती थी, इसलिए कंफर्टेबल रहती थी। घबराने वाले क्या बात है बद्रा, ये मेरे भाई है बज़ल आफंदी। बद्रा ने इस बात में सर हिलाया, मगर एक बार फिर नज़र उठाकर उसे नहीं देखा। दरअसल भाई सुबह ही आए हैं, तो इसलिए सबसे मिलने चले आए। आओ अब निहाल भाई और ताबिर भाभी से भी मिल ले, इससे पहले कि वो सो जाए, आयज़ा ने अलीना को देखकर कहा। बज़ल ने एक उछट्टी हुई निगाह उस पर डाली। वो दरवाजे में इस्तेदाद थी और अंदर से लाइट ऑफ थी। बस आसमान से आती चांद की चमकती हुई चांदनी उसके चेहरे पे पड़कर उसे सहरंगेज़ बना रही थी। वो यकटक उसे देखे गया। कहाँ देखा था इस तरह का ढका छुपा पाकीज़ा हुस्न, लरसती झुकी हुई पलकें, नज़रों में हया, लहजे में सादगी और दिलसोज आवाज़। वो तो पल भर में ही मिसमराइज़ हुआ। क्या ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी? वो अपने पेशानी पर बिखरे बालों में उंगलियां फंसाए उन्हें पीछे करता हुआ सोच रहा था कि ठक की आवाज़ से दरवाज़ा बंद हुआ और वो होश में आया और वो परी चेहरा उसे अपनी छप दिखाकर अब गायब हो चुकी थी। दिल जैसे किसी परस्तान की सैर से वापस लौटा हो, मगर इतनी थोड़ी देर की दीद से सेध हासिल न हुआ हो। दिल एकदम जैसे हर शय से उचाट हो गया। मम्मा घर चले? बज़ल बेटा कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आए हैं, मिले बिना ही चले जाएंगे? चलो अपने मामू से तो मिल लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जी ठीक है माम। वो बेदिली से चलता हुआ उनकी तकलीद में अंदर चला गया। सब एक दूसरे से मिलने के बाद अब टीवी लाउंज में डेरा जमाए हुए बैठे थे। अदा नज़र नहीं आ रही? आयज़ा ने ताबिर से पूछा।
اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ڈنر کا پلان تھا اس کا، ہم سے پوچھ کر گئی ہے، آ جائیں گی کچھ دیر میں، تعبیر نے کہا۔ کوئی بھی بچہ نہ ہونے کی وجہ سے تعبیر نے یتیم خانے سے ایک بچی گود لی تھی۔ نہال اس حق میں قطعاً نہیں تھا، مگر تعبیر کے اٹل فیصلے پر اسے ہار ماننی پڑی۔ تعبیر نے اپنی ممتا کی پیاس اسے گود لے کر بجھائی۔ بابا اس سال ہماری برتھ ڈے پارٹی خوب دھوم دھام سے منائی جائے گی، اٹس فائنل، تکی نے زور دے کر کہا۔ پچھلی بار بھی آپ دونوں این برتھ ڈے سے 2 دن پہلے ایک امپورٹنٹ بزنس ڈیل کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری چلے گئے۔ اس بار ہم پہلے سے آپ کو بتا رہے کہ اب کے کوئی دوسرا پروگرام سیٹ نہ کریے گا۔ مظہربان نے تنبیہ انداز میں کہا۔ اوکے ڈن، ڈونٹ وری۔ وامک نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ بابا کیوں نہ ہم سب مل کر شاپنگ پر چلے برتھ ڈے کی، سب ایک ہی کلر کے ڈریسز پہنیں گے، کیوں، کیسا لگا آئیڈیا؟ تکی نے کہا۔ ایک دم فلاپ، مظہربان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کچھ نیا سوچو۔ دفعہ ہو تم خود کچھ بتاتے نہیں اور میرا بتایا پسند نہیں آتا ہوں۔ وہ ہنکار بھر کر رہ گیا۔ ایسا کرو بچوں، تم لوگ اپنی اپنی شاپنگ اپنی پسند سے کر لو، میں تمہاری ممی کے ساتھ جا کر خود شاپنگ کروں گا۔ وامک نے کہا۔ صاف صاف کہیے نا بابا، آپ اور مما اکیلے میں وقت اسپینڈ کرنا چاہتے، کباب میں 2 ہڈیوں کو نکال کر باہر کیسے پھینکا ہے آپ نے؟ مظہربان نے منہ بنائے پھلائے کہا۔ ارے نہیں یار، تم تو ناراض ہی ہو گئے۔ کوئی بات نہیں بابا، آپ اور مام دونوں اپنی شاپنگ کریں، ہم اپنی خود ہی کریں گے۔ اسے تو ویسے ہی شوق ہے ہر وقت مما سے چپک کر رہنے کا۔ تو کیا ہوا، مما اسی کی ہے، تمر نے مظہربان کے گال پر پیار سے سہلا کر کہا۔ لو یو سو مچ مما، وہ بھی جواباً لاڈ سے بولا اور تمر کے ساتھ لگ گیا۔ میرے دشمنوں میں سر فہرست میری ہی اولاد ہے، ہر وقت میری بیوی سے چمٹی رہتی ہے۔ وامک کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ تمر، تکی اور مظہربان تینوں مسکرائے۔ بابا ہم اپنے سب فرینڈز کو بھی انوائٹ کریں گے، تکی بولا۔ ٹھیک ہے، لسٹ بنا لو کتنے لوگ ہیں، پھر اسی حساب سے ارینجمنٹ کروائیں گے، وامک نے کہا۔ میرا تو صرف ایک ہی دوست ہے، اس کا نام تو سب کو پتہ ہی ہے۔ جی بیٹا جی، اب تو ہمیں بھی حفظ ہو چکا ہے وارث صاحب کا نام، 24 گھنٹے آپ اس کے نام کی مالا جپتے رہتے، تمر نے اس سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ ارے آپ تو مجھے بھی اشتیاق سے ہے وارث سے ملنے کا، وامک نے کہا۔ بابا میری بھی 2 فرینڈز ہیں، اس کی فرینڈ لسٹ میں لڑکیاں، بھائی بیوٹیفل، اپنے اس بیٹے پر نظر رکھو، اس کی فرینڈ لسٹ میں دونوں لڑکیاں ہیں، وامک نے تمر سے کہا۔ بابا ایسی کوئی بات نہیں، ہم تینوں جسٹ فرینڈز ہیں، آپ ان دونوں سے ملیں گے تو دیکھنا بہت اچھا لگے گا، ایک مشرق اور دوسری مغرب، پھر بھی ہم تینوں میں گاڑی چھنتی ہے، تکی نے کہا۔ ارے اس چھپکلی کو بلا کر پارٹی کا مزہ مت خراب کرو تکی، مظہربان نے کہا۔ جواباً وہ اس کی بات کو ہوا میں اڑا گیا اور باقی افراد کا نام لکھنے لگا۔ یکایک سیاہ بادلوں نے آسمان پر اپنا ڈیرا جما لیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے سرگوشیاں کرنی شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ادا شدید کوفت میں مبتلا ہوئی۔ او گاڈ، یہ بارش بھی ابھی ہی ہونی تھی۔ سارا موڈ خراب ہو گیا۔ لاہور کی صاف سڑکوں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے ادا نے شیشے پر پڑتے ہوئے بارش کی ننھی بوندوں کو نفرت سے دیکھا۔ شاید ادا ہی دنیا کی ایسی لڑکی ہے جسے بارش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چر کی آواز کے ساتھ ہی ایک ادا کی بلیک کرولا نے بھی جواب دے دیا۔ ایک دم سے گاڑی خراب ہونے پر اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ واٹ دی ہیل، اب اسے کیا ہوا؟ آج کا دن ہی عجیب ہے، پتہ نہیں کس منحوس کی شکل دیکھی تھی صبح صبح، وہ بھی اپنی مام کی طرح ان کی صحبت میں رہ کر تھوڑی نخریلی ہو چکی تھی۔ اب اسے باہر نکل کر دیکھنا تھا کہ کیا مسئلہ پیش آ گیا۔ گاڑی کو پھر بارش تھی کہ تھمنے کا نام۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کے بعد بارش کی رفتار میں کمی آئی تو جلدی سے گاڑی سے باہر نکل آئی کہ کہیں پھر سے بارش نہ شروع ہو جائے۔ آدھے گھنٹے سے اپنا دماغ استعمال کر کے بھی ادا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اف، اب کیا کروں، نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا یہاں، پتہ نہیں اب کوئی میکینک بھی ملے گا یا نہیں، اب پیدل ہی چلنا پڑے گا۔
ادا نے اکتا کر کہا اور اپنا بیگ اور سیل فون لیا، گاڑی لاک کی اور پیدل چلنے لگی۔ ادا کی گاڑی جس جگہ خراب ہوئی وہ لاہور کی ایک اچھی سوسائٹی کے قریب کا ایریا تھا۔ یہاں کی بڑی بڑی سڑکوں پر ٹریفک بہت کم اور کچھ برسات کی وجہ سے بھی اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ بارش کے باعث دھلی دھلی سڑکیں، درختوں کی شادابی اور ٹھنڈی فضا ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ ہوا کے دوش پر اڑتے ادا کے کالے ریشمی بال اپنے ہی دھن میں اڑ رہے تھے۔ بلو کلر کی خوبصورت کرتی جس کے ساتھ وائٹ کلر کی کیپری اور بلو کلر کا شفون کا دوپٹہ جو ادا نے زیبتن کیا ہوا تھا، ادا کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ پرکشش آنکھیں، صاف رنگت، گلابی لب، بلا شبہ ادا ایک پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ ابھی ادا کچھ دور ہی گئی ہوگی کہ بارش کی رفتار میں اضافہ ہونے لگا۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جس چیز سے بچنے کی کوشش کروں اسی سے سامنا ہوتا ہے۔ بارش کی برستی بوندوں کو کوفت سے دیکھتے ہوئے ادا نے خود کلامی کی۔ بارش میں بھیگتی وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی، ساتھ ساتھ موبائل پہ بھی نظر ڈال رہی تھی کہ شاید سگنل آ جائے۔ ایسے میں اس کی ٹکر سامنے سے آنے والی گاڑی سے ہوتے ہوتے بچی۔ ادا گاڑی سے چند انچ کے فاصلے پر تھی کہ گاڑی چلانے والی نے جلدی سے گاڑی کے بریکس لگائے۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کی آواز خاموشی کے سبب دور تک پھیلی۔ دوسری طرف ایک جھٹکے سے ادا پیچھے کی طرف ہوئی ہی تھی کہ ہیلز کی وجہ سے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ نیچے گر گئی۔ بارش کے باعث پیدا ہوا کیچڑ ادا کے کپڑوں پر نقش و نگار بنا گیا۔ اسی دوران آسمان میں بجلی زور کی کڑکی اور بارش نے زور و شور سے برسنا شروع کر دیا۔ شاید نہیں، یقیناً آج بارش کا ارادہ سب کو خود میں بھگونے کا تھا۔ اچانک رونما ہونے والے حادثے کے باعث نکلی فوراً گاڑی روک کر باہر نکلا۔ دوسری طرف ادا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے یہ بارش، پھر اچانک گاڑی خراب اور اب یہ حادثہ۔ زمین پر بیٹھی اسی سوچ میں گم تھی۔ آئی ایم سو سوری میم، آپ ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ تکی نے بے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ فوراً اٹھی اور سامنے کھڑے شخص کو غصے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر ڈرائیو نہیں کر سکتے؟ اگر ڈرائیو کرنا نہیں آتا تو نکلتے ہی کیوں ہو روڈ پر؟ آئی ایم سوری، شاید میری ہی غلطی ہو۔ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کے چہرے پر کیچڑ سے بنے نقش و نگار دیکھ کر وہ اپنے لبوں پر امڑنے والی مسکراہٹ کو روک نہ پایا اور منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ تو تمہیں میں دیکھ لوں گی۔ وہ اب اسے دھمکا کر پلٹ کر جانے لگی تو کیچڑ میں پاؤں پھسلا اور ایک بار پھر وہ گری۔ اس بار تو شرم سے وہ اس پر نظریں ملانے کی قابل نہ رہی۔ تکی نے اس کے سفید چہرے کو دیکھا جو خفت کے بعد سرخی مائل دکھائی دینے لگا۔ اب بارش کی ننھی بوندیں اس پر گر رہی تھیں۔ تکی نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا تاکہ اسے اٹھنے میں مدد دے سکے۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، ادا نے دانت پیستے ہوئے سختی سے منع کیا۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ ایک بار پھر ڈگمگا گئی، پر اس بار تکی نے اسے بنا اجازت تھام لیا۔ دیکھیں مس، آپ جو کوئی بھی ہیں، مجھ پر غصہ بعد میں کر لینا، پہلے خود کو سنبھالیں، تکی نے اس کی باتوں کا اثر لیے بغیر کہا۔ برستی بارش کی بوندوں میں بھیگتے ہوئے تکی نے ادا کے نقوش کو اتنے قریب سے دیکھا کہ چند پل ساکت رہا۔ ادا کے چہرے پہ کیچڑ کے نشان اب بارش کی برستی تیز بوندوں سے دھلنے لگے۔ بارش سے دھلا نکھرا نکھرا چہرہ، چہرے سے لپٹی بھیگی زلفیں، وہ مسپرائز ہوا۔ اوہ ہیلو مسٹر، روڈ پر کھڑے کھڑے سونے کی بیماری کب سے ہے؟ جبکہ تکی کے ہونٹوں پر ابھی جان لیوا مسکراہٹ ابھر کر معدم ہوئی۔ گمسم سا کھڑا اسے خود سے دور جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ جادوئی طلسم تب ٹوٹا جب بادل زور سے گرجے۔ تکی ہوش میں آیا، پر وہ تب تک جا چکی تھی۔ وہ مبہم سا مسکرایا اور پھر سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس گزرے ایک سال میں وراق کا MBA بھی کلیئر ہو چکا تھا اور انٹرویو بھی۔ اب وہ ٹریننگ سینٹر میں تھا۔ ٹریننگ کے دوران صرف ایک بار ہی وراق اور مظہربان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ وجہ تھی وراق کی مصروفیات۔ آج مظہربان وراق سے ملنے اس کے ٹریننگ سینٹر گیا تھا اور اسے اپنی تکی کی مشترکہ برتھ ڈے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے کر آ رہا تھا۔
کہ واپسی پر اپنی ہیوی بائک کو قدرے ایک کم رش والی شاہراہ پر ڈال دیا چینجنگ اور انجوائمنٹ کے لیے، اور وہ اپنے حال میں مست بائک رائڈنگ کر رہا تھا کہ پاس سے ایک دوسری ہیوی بائک گولی کی سی برق رفتاری سے قریب سے گزری۔ اس سے زیادہ محسوس نہ کیا۔ آگ تو تب لگی جب اسے آگے نکل جانے کے بعد مقابل نے لوزر کا اشارہ دیا۔ مظہربان نے ریس پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا۔ ہیوی سی بائک اپنی تیز رفتار سے خالی شاہراہ پر آگے بڑھ رہی تھی۔ 450 کبھی ریڈ بائک آگے تو کبھی بلیک۔ ریڈ بائک پر موجود مظہربان نے ہیلمٹ کا شیشہ اٹھا کر مقابل کو ایک آنکھ ونک کی اور بائک کو خطرناک حد تک تیز ترین رفتار پر لاتے لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہوا، جبکہ دوسری بائک پر موجود شخصیت نے اس کی تقلید کو میٹر کی آخری حدوں کو چھوتے اسی رفتار میں اس کی تقلید کی اور پہلی بائک کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے انگوٹھا نیچے کر کے لوزر کا نشان بناتے ہوئے اس کے قریب سے گزار دی۔ ہارنا اس نے بھی کہاں سیکھا تھا۔ بائک کو مزید ریس دیتے ہوئے اس کا تعاقب کیا۔ سامنے ہی فائنل ڈیسٹینیشن پر نظر پڑتے دونوں بجلی کی رفتار سے وہاں ایک ساتھ پہنچے۔ نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، دونوں برابر تھے۔ مظہربان نے ہیلمٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی، جبکہ دوسری جانب اس نے ہیلمٹ اتار کر شانے پر بکھرے بالوں کو اپنے بازو میں موجود مختلف رنگوں کے بینڈز میں سے ایک اتار کر انہیں اس میں مقید کیا۔ علینا آفندی نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا، وہ ایک ادا سے پونی میں مقید بالوں کو پیچھے جھٹکتی ہوئی بولی، اور کسی کو خود سے جیت جانے دینا مظہربان کے کاغذوں میں نہیں۔ وہ اس کے بندھے بالوں میں سے بینڈ ایک جھٹکے سے نکالتا ہوا آنکھ ونک کر کے بولا، یا یوں کہہ لو ہار مظہربان کے مقدر میں نہیں۔ وہ تفاخر سے کالر اچکا کر بولا، اور اس قدر گھمنڈ بھی جائز نہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولی، کس کے مقدر میں کیا ہے یہ وہ فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا بینڈ واپس کھینچ کر بولی، مظہربان گردیزی خدا سے اپنی جیت کا مقدر لکھوا کر اپنے ساتھ لایا ہے۔ آج وامک اور تمر دونوں شاپنگ مال میں آئے، فنکشن کے حساب سے خریداری کر رہے تھے۔ مظہربان اور تقی کے لیے گفٹس بھی خرید رہے تھے۔ وامک جینس شاپ میں گیا تو تمر نے سامنے ہینڈ بیگز والی شاپ کی طرف دیکھا۔ وامک کو اپنے وہاں جانے کا بتا کر خود ہینڈ بیگ پسند کرنے لگی۔ ہینڈ بیگ پسند کر کے باہر نکلی تو سوچا زبیدہ خانم کے لیے بھی کچھ خرید لیا جائے۔ وہ اس وقت 3rd فلور پہ تھی، مگر ان کی خریداری کے لیے پھر سے گراؤنڈ فلور پہ جانا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے شاپنگ بیگز اٹھائے سیڑھیاں نیچے اترنے لگی۔ ابھی اس نے پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ بری طرح سے کسی سے ٹکرائی۔ دونوں کا جاندار قسم کا تصادم ہوا۔ دونوں نے اپنی پیشانی سہلائی۔ سوری، دونوں نے مشترکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا، پھر دونوں نے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنا اپنا سامان تیزی سے سمیٹا۔ سوری، میں تھوڑا جلدی میں تھی، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تمر نے اس سے کہا۔ وہ تمر کے سلجھے ہوئے لہجے سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اس سے پہلے کہ تمر آگے بڑھتی اس نے اسے روک کر کہا، اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ جی بالکل، میرا نام تمر وامک گردیزی ہے۔ اس نے سہولت سے جواب دیا، اور آپ کا؟ تمر نے بھی رسم آداب نبھاتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام تعبیر ہے، وہ مختصر بولی۔ نائس ٹو میٹ یو، تمر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سیم ہیئر، وہ بھی خوش دلی سے بولی۔ قسمت میں ہوا تو پھر ملاقات ہوگی، تعبیر بولی۔ جی ضرور، دونوں نے اپنی راہ لی۔ یار بیوٹیفل کہاں چلی گئی تھی؟ وامک اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے قریب آیا اور پریشانی سے بولا، یہی تھی، میں نے کہاں جانا ہے، ابھی ایک لیڈی سے ٹکراؤ ہوا، بس اسی میں تھوڑا وقت صرف ہوا۔ آپ تو ایسے پریشان ہو جاتے جیسے میں کوئی
بچی ہوں، آپ کے پاس فون تھا تو مجھے کال کر لیتے۔ تمر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، کہاں ہے تمہارا فون؟ میں نے تمہیں کال کی تھی۔ یہی تو تھا، میں نے شاپنگ کے دوران ایک بیگ میں ڈالا تھا۔ وہ شاپنگ بیگز میں چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ایک شاپنگ بیگ میں کچھ الگ چیزیں دیکھ کر ٹھٹکی، یہ شاپنگ بیگ تو میرا نہیں۔ وہ حیران کن نظروں سے اس میں موجود چیزوں کو دیکھ کر بولی، او شیٹ، کہیں یہ اس لیڈی کا، کیا نام تھا اس کا، ہاں یاد آیا، تعبیر کا تو نہیں؟ وہ سوچ کر بولی، یار دھیان رکھنا تھا نا، اب اسے کہاں سے ڈھونڈیں گی اتنے بڑے مال میں؟ وامک، چیزوں کی تو کوئی بات نہیں، مگر بیگ میں میرا فون تھا، اس میں کانٹیکٹس اور کچھ آفس کے اہم ترین معلومات سیو تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ ایسا کرتا ہوں سم بلاک کروا دیتا ہوں۔ سم بلاک کرنے سے کیا ہوگا؟ معلومات تو گئی نا؟ تم ایسے ہی پریشان ہو رہی، کچھ نہیں ہوگا۔ چلو آؤ باقی کی بھی شاپنگ کر لیں۔ نہیں وامک، اور نہیں، بس اب گھر چلتے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ لاؤ یہ بیگز دے دو مجھے۔ اور تم ایزی ہو جاؤ۔ وامک نے تمر کے ہاتھ سے بیگز اپنے ہاتھ میں منتقل کیے۔ پھر وہ دونوں پارکنگ میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہوئے۔ وامک نے ابھی گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ تمر کے نمبر سے کال آتی ہوئی دیکھ کر فون ریسیو کی۔ السلام علیکم، وامک نے مہذب انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام، پلیز میری بات تمر سے کروا دے، اس نے مردانہ آواز سن کر کہا۔ تمر کو جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وامک نے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا۔ تمر نے ایبرو اچکا کر اشارے سے پوچھا، کون ہے؟ تم بات کرو، وامک نے اسے ہلکی آواز میں کہا۔ جی، وہ محض اتنا ہی بولی۔ اگین سوری، آپ کا بیگ بائی مسٹیک میرے ساتھ ایکسچینج ہو گیا ہے۔ اس میں آپ کا فون تھا، خوش قسمتی سے، اور آپ کے ہسبینڈ کا نمبر موجود تھا، اسی پہ کال کر کے اطلاع دینا مناسب سمجھا۔ آپ کا فون اور چیزیں حفاظت سے میرے پاس موجود ہے، جب بھی آپ فری ہو آ کر لے جائیے گا، اس بہانے ایک بار پھر سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ جی ضرور، میں وقت نکال کے آتی ہوں، آپ اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیں۔ آج تو ممکن نہیں، کل چکر لگاؤں گی، آج میرے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، تمر نے جواباً کہا۔ چلیے، جیسے آپ کی مرضی، تعبیر بولی۔ ہائے اماں بھی کیسی ہیں؟ علینا نے انیکسی میں آتے ہی ان کے گلے لگ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میری پیاری سی گڑیا کیسی ہے؟ انہوں نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ ایک دم فٹ، مجھے کیا ہونا ہے؟ اماں بھی، وہ نہ آپ سے ایک کام تھا، وہ خجالت سے بال کھجاتے ہوئے بولی۔ میں بھی کہوں، آج یہ سواری بنا بلائے کیسے آ گئی؟ اماں بھی، وہ اپنی بے عزتی پر روحان سی آواز میں بولی۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اماں بھی، وہ جھجکتے ہوئے اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اب بتا بھی دو، ایسی کیا بات ہے جو ایسے منمنا رہی ہو؟ آج بدرا اور میرے دوستوں کے گھر برتھ ڈے پارٹی ہے، تو آپ پلیز بدرا کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ علینا بیٹا دیکھو، یوں لڑکیوں کا آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ تم پوچھ لو بدرا سے، ابھی بھی معلوم ہے میری عادت۔ بدرا چھپ کر ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، سٹپٹا کر سامنے آ گئی۔ جی اماں بھی، وہ دوپٹے کو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ اماں بھی، میں ہوں نا ساتھ، کچھ نہیں ہوتا، آپ پلیز ہمیں اجازت دے دیں۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بار پھر سے کوشش کی۔ اماں نے بدرا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں شاید امید کی چمک تھی، جسے وہ اپنے کسی بھی سخت فیصلے سے مان نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ چلی جاؤ۔ ہرے، وہ خوشی سے چلائی۔ مگر اماں بھی بولی تو وہ دونوں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہیں بزل چھوڑ کر آئے گا بحفاظت، اور پھر واپسی بھی اسے بھیج دوں گی تم دونوں کو لینے کے لیے۔ بھیا تو کبھی نہیں مانیں گے، علینا منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بنا کر بولی۔ تو تم اس کو فون کر کے بلاؤ، میرا نام لو، دیکھنا کیسے نہیں مانتا۔ وہ مان بھرے انداز میں بولی۔ ہیلو بھائی۔ بولو بھائی، مجھے اور بدرا کو اپنے دوستوں کے گھر جانا ہے، اماں بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں وہاں لے کر جائیں گے، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بدرا بھی جا رہی ہے؟ سوال آیا سرد سے لہجے میں۔ جی بھائی، ٹھیک ہے، آتا ہوں، کہہ کر فون رکھ دیا۔
خلاف معمول اس کے یوں مان جانے پر وہ کچھ لمحے حیران ہوئی، پھر سر جھٹک کر بولی، بدرا جلدی سے تیار ہو جاؤ، بھائی مان گئے ہیں۔ وہ بدرا کے ساتھ دوسرے روم میں آئی۔ کیا پہن رہی ہو؟ کچھ بھی پہن لیتی ہوں، کون سا نظر آنا ہے؟ وہ سادگی سے بولی۔ کانٹ بلیو اٹ، کہیں تم برتھ ڈے پارٹی میں بھی عبایا پہن کر جانے کا تو نہیں سوچ رہی؟ وہ حیران لہجے میں بولی۔ بدرا نے اس کے سوال پر اس بات میں سر ہلایا۔ قطعاً نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے ہوتے ہوئے تم ایسی کوئی بھی حرکت کرو۔ لاؤ دکھاؤ تمہارے پاس کون سے کپڑے ہیں۔ وہ کمرے میں بنی درمیانہ سائز کی لکڑی کی الماری کھول کر اس میں سے اس کے کپڑے دیکھنے لگی۔ واو، ایک خوبصورت سا بلیک کلر کا شفون کا فراک نظر آیا جس کے صرف بازوؤں پر موتی لگے تھے، باقی فراک سادہ مگر بہت پیارا اسٹیچ تھا۔ یہ پہنو، علینا نے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں، ایسا لگے گا میں کسی کی شادی میں جا رہی ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ کبھی کسی کی شادی میں گئی ہو؟ اس نے سوال پوچھا۔ نہیں، تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ شادیوں میں ایسے ڈریس پہن کر جاتے ہیں۔ شادی پر موجود لڑکیوں کی ڈریسنگ اور تیاریاں تم نے ابھی دیکھی کہاں ہیں؟ دیکھو تو گش کھا جاؤ۔ اتنی بھی سادگی اچھی نہیں جناب، کچا تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کر۔ اس نے شیر کی ٹانگ توڑی۔ دونوں ہنسنے لگی۔ میں خود ہی نکالتی ہوں۔ اس نے الماری میں سے ایک وائٹ کلر کا شفون کا فراک اور چوڑی دار پائجامہ نکالا اور 2 منٹ میں چینج کر کے باہر آئی۔ بالوں کی چٹیاں بنائی اور سوٹ کے ساتھ کا سفید رنگ دوپٹہ گول گھما کر نماز کے اسٹائل میں سر پر لیا۔ بڑے دوپٹے کی وجہ سے اس کا نازک وجود چھپ گیا۔ جلدی چلو، بھائی آ گئے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کو بھاگی۔ باہر سے ہارن کی آواز سن کر وہ اماں بھی کو اپنے جانے کا بتا کر باہر نکلی۔ بلیک ہونڈا سوگ میں بزل آفندی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں پیچھے آ کر بیٹھنے لگی۔ میں تم دونوں کا ڈرائیور ہوں جو پیچھے بیٹھ رہی ہو، ایک آگے آئے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جی بھائی۔ علینا آگے بیٹھی تو بدرا پیچھے بیٹھ گئی۔ بزل نے گاڑی اسٹارٹ کی اور علینا سے گھر کا راستہ پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تکی نے اسے گوگل میپ سے اپنے گھر کا راستہ ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ بزل نے دیکھتے ہوئے گاڑی اسی راستے میں ڈال دی۔ 7:30 ہو چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے رات کے اندھیرے نے اپنے پر پھیلائے تھے۔ بزل نے فرنٹ مرر بدرا پر رکھ کر سیٹ کیا جس میں سے اب اس کا چہرہ واضح طور پر اسے دکھائی دینے لگا۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران گاہے بگاہے نظر اٹھا کر اسے دیکھتا۔ اس نے تو زیادہ تر میک اپ سے لدے ہوئے چہرے ہی دیکھے تھے، کیا کوئی سادگی میں بھی اتنا سحر کن دکھائی دے سکتا ہے؟ اس کے من نے خود ہی سے سوال کیا۔ اتنا پاک شفاف بے ریا نازک اندام دل موہ لینے والا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے دل نے اس کے حق میں گواہی دی۔ دل نے ایک بار اس مومی مجسمے کو چھو لینے کی تمنا کی، خواہ وہ اس دنیا کی باسی ہے یا ابھی اس میں کوئی وزن۔ اپنی دلی خواہش کا سوچ کر وہ من ہی من میں مسکرایا۔ بدرا نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، سارے راستے نظر باہر گزرتے مناظر پہ جمائے رکھی۔ بالآخر گھر آیا۔ وہ دونوں نیچے اتری۔ علینا میسج پر تکی کو اپنے پہنچنے کی اطلاع کر چکی تھی، اس لیے وہ تمر گھر سے باہر کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ علینا اور بدرا دونوں نے انہیں مشترکہ سلام کی۔ میں 2 گھنٹے تک لینے آ جاؤں گا، بزل نے تھوڑا سا سر باہر نکال کر کہا اور گاڑی کا رخ تبدیل کیے وہاں سے یہ جا وہ جا۔ علینا شرمندہ ہوئی کہ بزل نے ان سے مروتاً بھی حال نہیں پوچھا اور نہ رسمی سلام دعا کی، مگر نظر انداز کیا۔ علینا سے گلے ملنے کے بعد جب تمر نے بدرا کو دیکھا تو اس کی ہو بہو اپنی اور تکی جیسی ہلکی سبز آنکھوں کو دیکھ کر چونکی، خون کی گردش جیسے بدن میں رکی۔ وہ دم سادھے اس کا جائزہ لینے لگی۔ علینا نے بدرا کو گھور کر دیکھا اور اسے آگے ہو کر خود گلے ملنے کا اشارہ دیا۔ بدرا آگے ہو کر ان کے ساتھ لگی۔ السلام علیکم انٹی، تو تمر نے اسے خود پہ زور سے بھینچ لیا۔ بدرا ان کی شدت پر سٹپٹائی۔ یہ خون کی کشش تھی یا رشتے کا احساس جو تمر کو خود بخود ایسا کرنے پر مجبور کر گیا؟ تمر کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ یہ کیا ایموشنل سین چل رہا ہے؟ وامک جو کب سے اندر سب کی
ان سب کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں نہ آتا دیکھ باہر آیا تو تمر کو تقی کے دوست کے ساتھ یوں کھڑے ہوتے دیکھ کر بولا، بھائی بیوٹیفل، کبھی ہمیں تو ایسے گلے نہیں لگایا۔ اس کے ہونٹوں سے پیار بھرا شکوہ پھسلا۔ اس کی بات سن کر تمر بدرا سے دور ہوئی اور آنکھیں صاف کرتے ہوئے گھور کر وامک کو دیکھا۔ آپ کہیں بھی کسی کے بھی سامنے شروع ہو جاتے ہو؟ ایک بار تو وامک بھی چونکا تقی کی دوست کو دیکھ کر۔ بیٹا، آپ کی آنٹی تھوڑی ایموشنل ہیں، برا مت ماننا، دراصل ہماری بھی آپ جیسی ایک بیٹی کھو گئی تھی، اس لیے۔ وامک اور تمر نے مظہربان اور تقی کو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ ان کی ایک بہن تھی جو گم ہو چکی ہے، اس لیے تقی اسی بات سے چونکا نہیں۔ وامک نے وضاحت کی تمر کے رویے کی وجہ۔ نہیں، کوئی بات نہیں انکل، مجھے بالکل برا نہیں لگا، وہ آہستگی سے بولی۔ بیٹا، آپ کے والدین کا کیا نام ہے؟ تمر نے دماغ میں چلتی ہوئی بات آخر بار پوچھ ہی لی۔ میرے بابا کا نام سکندر شاہ اور والدہ کا نام اماں بھی ہے۔ میں نے کبھی ان کا نام نہیں پوچھا، سب انہیں اماں بھی کہتے تھے، اس لیے میں بھی انہیں اماں بھی کہتی ہوں۔ اب کیا ساری باتیں یہیں دروازے پر ہی کر لینی ہے یا اندر بھی جانا ہے؟ وامک نے سب سے کہا۔ سب وامک کے کہنے پر اندر کی طرف بڑھے۔ سب نے باہم مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے دوستوں کے سوا اور کسی کو بھی نہیں بلائیں گے، اسی لیے وہاں گنے چنے افراد ہی موجود تھے۔ زبیدہ خانم کی طبیعت خرابی کے باعث وہ پہلے ہی دوائی لے کر آرام کرنے جا چکی تھی۔ انہوں نے صبح ہی اپنی طرف سے تحفے تقی اور مظہربان کو دے دیے تھے۔ اب لاؤنج میں تمر، وامک، علینا، بدرا اور تقی ہی موجود تھے۔ افراد کم تھے، اس لیے لاؤنج میں ہی گیٹ ٹوگیدر پروگرام بنایا گیا تھا۔ تقی، جاؤ مظہربان کو بھی بلا لاؤ۔ ایسی کون سی باتیں ان دونوں کی جو ختم نہیں ہو رہی ہے؟ جی بابا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر مظہربان کی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں باہر آئے۔ واؤ، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، علینا نے وراق کو دیکھ کر کہا۔ ہیلو، اس نے دور سے ہی ہلکی مسکراہٹ اچھال کر کہا۔ بدرا نے علینا کے کہنے پر نظر اٹھا کر دیکھا تو مظہربان کے ساتھ کھڑا وہ شاید اس سے بھی زیادہ دراز قد کسرتی جسم والا لڑکا، جس نے جینس پر وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور کف موڑے ہوئے سادہ سے حلیے میں بھی کسی کو بھی زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ فوراً نظر پھیر گئی اور مظہربان کو سلام کیا۔ وراق نے اس کی باریک سی آواز سن کر اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ ٹھٹکا۔ بدرا، وراق کے عنابی باریک لبوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ ان کی آخری ملاقات کو تقریباً 9 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر کسی کے چہرے پہ اتنی مماثلت، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں، وہ جو بھی ہے مظہربان کی مہمان ہے۔ میں اپنے کسی بھی شک کے بنا پر ڈائریکٹ اس سے بات کر کے نہ تو خود شرمندہ ہوں گا نہ اسے ہونے دوں گا، جب تک مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ بدرا ہے بھی یا نہیں۔ چلو کیک کٹ کرے، تقی پرجوش لہجے میں بولا۔ تقی اور مظہربان دونوں نے مل کر لاؤنج میں ربنز کی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک ہی نائف ہاتھ میں لیے کیک کٹ کیا اور سب نے انہیں برتھ ڈے وشز دیے۔ تقی نے وامک کے منہ میں اور مظہربان نے تمر کے منہ میں کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا، پھر ایک دوسرے پر اسنو اسپرے کیے، چہرے کو بگاڑا۔ سب نے مل کر سیلفیز لی اور گفٹس دیے اور پھر ریفریشمنٹ کا دور چلا۔ وراق، جو لاؤنج میں رکھے پیانو کے پاس کھڑا تھا، اس کی کیز پر اپنی انگلیاں باری باری اس طرح رکھی کہ ایک چھوٹی سی مگر خوبصورت دھن بجی۔ تمہیں بجانا آتا ہے؟ وامک نے وراق سے پوچھا۔ بس تھوڑا بہت، ویسے ہی دیکھ کر اپنے آپ ہی پریس ہو گیا۔ وہ اپنے سیاہ سلکی بالوں میں انگلیاں پھنسائے نظریں اٹھا کر بولا، آج ہماری برتھ ڈے کے موقع پر میرا جگری دوست کچھ پیش کرنے جا رہا ہے۔ مظہربان نے ہاتھ کی مٹھی مائک کی طرف بنا کر جیسے اعلان عظیم کیا۔ وراق اسے گھور کر رہ گیا۔ مظہربان، فضول مت بولو، ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا، تمہیں میری طرف سے گفٹ مل چکا ہے۔ وراق بولا، اپنا وہ گفٹ تم واپس لے لو، مجھے یہ چاہیے۔ تو چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ وراق نے ایک چٹی سی نظر بدرا پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی نظروں کا زاویہ تبدیل کر گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہار مانتے ہوئے بولا اور پیانو کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پیانو کی کیز پر مخصوص جگہ پر رکھ کر دل موہ لینے والی دھن بجانے لگا۔
ہوا میں مدھر ساز گونجنے لگا، ساز کا ردھم سحر انگیز تھا۔ وراق نے دھن بجاتے ہوئے پیانو کے پیچھے سے تھوڑا سا چہرہ نکال کر بدرا کی طرف دیکھا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے، ساتھ ہی اس نے اپنی دلکش آواز کا بھی جادو جگایا۔ انجانے ہو تم جو بیگانے ہو تم جو پہچانے لگتے ہو کیوں، تم گہری نیندوں میں جب سوئے ہو تو مجھ میں جگتے ہو کیوں، جب تجھ کو پاتا ہے دل مسکراتا ہے، کیا تجھ سے ہے واسطہ، کیا تجھ میں ڈھونڈوں میں کیا تجھ سے چاہوں میں، کیا کیا ہے تجھ میں میرا، جانوں نہ میں تجھ سے میرا قصہ ہے کیا، اے اجنبی اپنا مجھے تو لگا، جانوں نہ میں تجھ سے میرا رشتہ ہے کیا، وہ اجنبی اپنا مجھے تو لگا۔ جانے کیوں بدرا کو اپنے دل کی دھڑکن اس کی سحر انگیز آواز میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ کیس پر مگر نظریں اس پر جمی تھی، جیسے یہ بول اس کے دل کے عکاس ہو، تجھ سے تعلق جو نہیں کچھ میرا، کیوں تو لگے ہے اپنا سا لگا، دیکھوں جو تجھے ایک نظر جائے پھر مجھ میں ہے میرا جو خلا، زندگی میں خوشی تیرے آنے سے ہے ورنہ جینے میں غم ہر بہانے سے ہے، یہ الگ باتیں ہیں ہم ملے آج دل مجھے ایک زمانے سے، جانوں نہ میں تجھ سے میرا، او اجنبی مجھے اپنا تو لگا۔ اس کی نظریں خود پر جمی ہوئی محسوس ہوئی، دل عجیب لے پر دوڑ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پیوست کیے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ پیانو اور اس کی دلکش آواز کی تال میل نے جو مدھر سماں باندھا تھا وہ تھما تو ماحول میں چھائی ہوئی فسوں خیزی ٹوٹی، سب نے تالیوں کے ذریعے اسے سراہا اور اس نے سر کو ہلکا سا خم دیے عاجزانہ انداز میں داد وصول کی۔ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ آؤ علینا اور بدرا تمہیں میں اپنا گھر دکھاؤں، تمر نے ان دونوں سے کہا۔ وہ دونوں ان کی تقلید میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ابے یار تقی، میری معلومات کے مطابق تو چھپکلیاں تو دیوار پر چلتی ہے نا؟ ہاں یار ٹھیک کہا۔ اور سننا ہے کہ چھپکلیوں کو دیوار سے اتر کر زمین پر چلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ہاں یار کہتا تو ٹھیک رہا ہے، وہ کنپٹی پہ انگلی رکھتے ہوئے سوچنے کے انداز میں بولا، مگر یہ دیکھ نا سامنے چھپکلی زمین پر۔ اس نے سامنے کھڑی علینا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ اس کی بات علینا کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی، وہ اسے شرارے اگلتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی بنا کر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے یہ جا وہ جا۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر کھلکھلا اٹھے۔ تمر ان دونوں کو گھر دکھانے لگی، وہ دونوں گھر دیکھ کر متعارف ہوئی۔ تمر اور علینا آگے تھی اور بدرا پیچھے۔ بس یار کافی وقت ہو گیا، اب چلتا ہوں، وراق نے مظہربان سے کہا اور اپنی کیز لینے کے لیے مظہربان کے کمرے کا رخ کیا۔ جا یار اوپر کمرے سے لے آ اتنی دیر میں، اور تکیہ اور یہ گفٹس ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر مظہربان کے کمرے سے اپنی کیز اٹھانے باہر آ رہا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے اس کی نظر سیڑھیوں کے درمیان موجود اس پر پڑی جو نیچے جا رہی تھی۔ تمر ان دونوں کو کچھ بتا رہی تھی۔ تمر اور علینا نیچے اتر گئی، جبکہ بدرا کا دوپٹہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ساتھ لگی ہوئی ریلنگ کے کسی کیل سے پھنسا، تو وہ جو نیچے اتر رہی تھی ریشمی شیفون کا دوپٹہ پھنسنے کی وجہ سے پہلے تو سر سے اترا پھر شانوں سے ڈھلکا۔ اس کی بلدار لمبی چوٹی جو گھٹنوں تک تھی، وراق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنے لمبے بال بلا اختیار ہی اس کے منہ سے پھسلا۔ بدرا نے مڑ کر دیکھا اور اپنا دوپٹہ سنبھالا تو تیزی سے اور پھر سے سر پر لپٹنے کی کوشش کی، مگر اتنے میں جب اس نے مڑ کر دیکھا تھا تبھی چاند گرہن کا مخصوص نشان جو اس کی خاصیت اور لڈو کا بچپن سے اس کا فیورٹ تھا وہ دیکھ کر وہیں ساخت ہوا۔ بدرا نے جلدی سے خود کو کور کیا اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں اترتی۔ وراق ایک ہی جست میں چند سیڑھیوں کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب چلا گیا۔ بدرا کہاں چلی گئی تھی تم؟ واپس لوٹ کر بھی نہیں آئے؟ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ وراق نے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کہا، آپ پلیز دور رہیں مجھ سے، میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ ڈر کے باعث ہڑبڑا کر بولی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں سے نکالا۔ بدرا میں نے میٹرک کے علاوہ ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے، اب تو تمہارا گفٹ پکا۔ اس کی بات پر بدرا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ بات تو میرے اور لڈو کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، وہ دھیرے سے منمنائی، مگر وراق نے سن لیا۔ وہ اس کی بات پر دل سے مسکرایا، ایسا کرنے سے اس کے گال میں پڑے ڈمپلز اور بھی واضح ہو گئے۔
اب تو بدرا کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ یہی لڈو ہے، کیونکہ لڈو کے ایسے ہی گڑے پڑتے تھے گالوں میں، مگر اس کی اب کی سحر کن شخصیت دیکھ کر اس سے بات کرنے کی ہمت مقصود ہو گئی پائی۔ بچپن میں اور بات تھی، مگر اب عمر اور ماحول کا تقاضا تھی، وہ خاموش رہی۔ بدرا جلدی آؤ، بھائی آ گئے ہیں باہر لینے۔ علینا کی آواز سن کر وہ تیزی سے نیچے اتری۔ وراق اس کے پیچھے تھا۔ وراق بھائی، تکی اور اس مچھر، میرا مطلب مظہربان نے بتایا کہ آپ کی ٹریننگ آخری مراحل میں ہے، اس کے بعد آپ کو بہت اچھی سی جاب ملنے والی ہے۔ جی بالکل ٹھیک بتایا انہوں نے۔ وہ جینس کی ایک پیکٹ میں ہاتھ ڈالے، ایک ہاتھ سے اپنے بال سیٹ کرتا ہوا ادائے بے نیازی سے بولا، تو پھر اس خوشی میں ٹریٹ تو بنتی۔ علینا نے فرمائش کی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ٹریٹ دینے سے، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ تکی نے پوچھا۔ پرسوں میں نے واپس جانا ہے، میرے پاس کل کا ہی دن ہے، تو کل مل کر پھر سے سیلیبریشن کی جا سکتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ آج جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں انہیں بھی کل اسی طرح شامل ہونا ہوگا، ایک بھی پرسن مسنگ نہ ہو۔ وہ بدرا کی طرف شوق نظروں سے دیکھ کر بولا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ ڈائریکٹ اسے ہی دیکھ کر کہا تھا۔ بدرا سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اتنے عرصے بعد تو پیاسی نظریں سیراب ہوئی تھی، وہ اس منظر کو نگاہوں سے ہٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم کیا جانو اس دل نے کب سے تمہارے ساتھ کی تمنا کی ہے؟ وراق کی زبان خاموش تھی، مگر نظریں بول رہی تھی۔ بدرا نے اس کی بولتی ہوئی نظریں بخوبی محسوس کی۔ اوکے، ہم سب آئیں گے۔ سیلیبریشن کدھر ہے؟ مظہربان نے پوچھا۔ یار اب کی بار گھر میں نہیں، کچھ نیا ہونا چاہیے، تکی نے مشورہ دیا۔ بتاؤ، وہیں چلیں گے؟ یار کسی پانی والی جگہ پر جہاں لہروں کا شور ہو، مظہربان نے اپنی خواہش بتائی۔ اب میں لاہور میں کراچی کا سمندر تو گھسیٹ کر لانے سے رہا۔ وراق نے مظہربان کی الٹی خواہش پر جل کے کہا۔ تکی نے کہا لگایا، لاہور سے موٹر وے سے جاتے ہوئے 2 گھنٹے کی مسافت پر دریائے جہلم ہے، وہاں چلتے ہیں۔ میں وہاں گیا تھا، بہت پیاری جگہ ہے، اور پانی بھی بے شمار ہے۔ چلتے ہیں، چاہے ڈبکیاں لگانا یا غوطے کھانا۔ تکی نے ان کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے آخر میں اپنی مزاحیہ بات کا تڑکا لگانا نہ بھولا۔ اوکے، تو پھر ڈن۔ کل سب وقت پر پہنچ جانا، وراق نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ انکل اور آنٹی، آپ دونوں نے بھی ضرور آنا ہے، وراق نے تمر اور وامق سے کہا۔ بچوں کی سیلیبریشن میں ہمارا کیا کام؟ تمر نے کہا۔ پلیز، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ آئیں گی۔ وراق کے پیار بھرے انداز پر انہیں حامی بھرنی ہی پڑی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آئیں گے۔ اب خوش؟ وامق نے کہا۔ جی، وہ مسکرایا۔ باہر سے آتی مسلسل ہارن کی آواز سن کر علینا اور بدرا دونوں جلدی سب سے مل کر باہر کو نکلی، کہیں بزل زیادہ دیری کی وجہ سے خفا نہ ہو جائے۔ کب سے باہر انتظار کر رہا ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ وہ دونوں بنا بولے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھی۔ بدرا نے سارا راستہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے رکھی، لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ سجی تھی۔ آنکھوں کے سامنے سے اس کا چہرہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گالوں میں اب تک اس کی رس گھولتی ہوئی آواز گونج رہی تھی، جبکہ بزل اس کے چہرے سے پھوٹی الوہی چمک دیکھ کر خوش ہوا، شاید اس کی غلط فہمی ہوئی سے کہ وہ اس سے ماما، آپ کو پتہ تو ہے نا، مجھے بارش سے سخت الجھن ہوتی ہے، ادا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ عائزہ کے لب مسکرانے لگے۔ پاگل لڑکی، بارش میں بھیگنا کس لڑکی کو اچھا نہیں لگتا؟ خوش نصیب ہوتے وہ لوگ بارش میں بھیگتے ہیں، عائزہ نے کہا۔ ادا کے آنکھوں کے سامنے ایک حسین منظر لہرا گیا، لیکن پھر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بھلا بارش بھی کسی کو پسند ہوتی ہے؟ ادا نے حیرانگی سے پوچھا۔ بیٹا جی، بارش سب لڑکیوں کو پسند ہوتی ہے، صرف ایک تم ہی نرالی ہو اس دنیا میں جسے بارش سے خوف ہے۔ بس ان غریبوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی جن کے گھر بارش کے پانی میں ڈوب جاتے، اصل مصیبت میں تو وہ گرفتار ہوتے، مگر پھر بھی رحمت خداوندی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے، عائزہ نے دعائیہ انداز میں کہا۔ آمین، طابر نے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر میں چلتی ہوں، علینا بولی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ادا نے اس سے پوچھا۔ آج ہم سب فرینڈز مل کر سیلیبریشن کر رہے،
بس وہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ پھیکا سا منہ بنا کر بولی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یونی سے چھٹی ہے، گھر میں بور ہو رہی ہوں، سوچا تو تمہارے ساتھ وقت گزاروں گی، مگر تم تو خود بیزی ہو۔ چلو کوئی نہیں، تم جاؤ، انجوائے کرو اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں نہیں، رہنے دو، جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان والا حساب ہوں گا۔ تم بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس بہانے تم میرے دوستوں سے بھی مل لو گی۔ چل جاؤ، جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آؤ، میں دیکھوں بدرہ تیار ہوئی یا نہیں۔ عائزہ سمجھاؤ علینا کو اس 2 ٹکے کی لڑکی سے دوستی نہ رکھے۔ طابر نے عائزہ سے کہا۔ بھابی پلیز، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، مگر اس بچی کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ اس بیچاری بچی سے آخر آپ کو کس چیز کا بیر ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ تم نے اماں بھی سے کبھی پوچھا ہے کون ہے وہ بچی؟ کہاں سے لائی ہے وہ اسے؟ کسی یتیم خانے سے یا کہیں اور سے؟ جانے کس کے گناہ کی نشانی ہے وہ زہر خندہ لہجے میں بولی۔ بھابی بس کرے، اس طرح تو آپ ادا کو بھی یتیم خانے سے لائی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ آج پہلی بار ننند بھاوج میں تلخ کلامی ہوئی تھی۔ عائزہ حد میں رہو، وہ گررائی۔ حد میں ہی ہوں، آپ کو بھی کسی کی کردار کشی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا کلچ لیے باہر نکل گئی۔ جاتی بار ایک دفعہ اماں بھی سے مل کر ان کا حال دریافت کر لوں، سوچ کر اس نے نیکسی کی طرف قدم بڑھائے۔ علینا ہمیشہ کی طرح جینس اور ٹاپ پہنے ہوئے اور گلے میں اسکارف پہنے ہوئے، اپنے لیئرز کٹ بالوں کی پونی ٹیل بنائے، ماشاء اللہ۔ بدرہ کو دیکھ کر بے ساختہ علینا کے لبوں سے نکلا، آج اس نے وہی بلیک لباس زیبتن کیا تھا جو کل ریجیکٹ کیا تھا۔ سیاہ رنگ کے لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، اپنی سبز آنکھوں میں کاجل کی لکیر ڈالے پہلے سے بہت مختلف لگی۔ صرف ایک کاجل نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ علینا، اس بار اماں بھی نے میری بہت منتیں کرنے کے بعد اجازت دی ہے جانے کی، اگلی بار کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گی۔ اوکے، ابھی تو نکلو، وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے۔ آج فضل بھیا کو نہیں لے کر جانا، کل تھوڑا لیٹ ہونے پر انہوں نے کتنی باتیں سنائی تھیں۔ وہ لوگ خود ہی ہمیں یہاں سے پک کرتے ہوئے جائیں گے۔ وہ دونوں اکٹھی باہر نکلی۔ السلام علیکم، بدرہ نے عائزہ کو اندر آتے دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ مما ہم جا رہے ہیں، علینا نے کہا، وقت سے واپس آ جانا۔ وہ اسے تاکید کرنا نہ بھولی۔ میں بھی ریڈی ہوں، ادا نے ان دونوں کے پاس آ کر کہا۔ وہ اس وقت شارٹ کرتے اور پلازو اور ہم رنگ دوپٹے میں ملبوس تھی۔ تینوں باہر نکلی تو چند لمحوں میں ہی گاڑی گھر کے سامنے آ کے رکی۔ فرنٹ ڈور کھول کر براق باہر نکلا، جس نے بلیک جینس پر بلیک ہی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آپ دونوں نے کیا پلاننگ کی تھی سیم کلر ڈریس پہننے کی؟ علینا نے پہلے بدرہ پھر براق کی طرف دیکھ کر شرارتی لہجے میں کہا۔ جو پلاننگ انسان کرتا ہے وہ اکثر ناکام ہو جاتی ہے، جو پلاننگ خدا کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔ وہ ہم سب مسکرایا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ براق بھائی، یہ میری کزن ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ علینا نے ادا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ موسٹ ویلکم، ہیو اے سیٹ پلیز۔ اس نے انہیں اندر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تینوں اندر بیٹھی تو بدرہ نے ڈور بند کیا۔ براق نے اس کی سائیڈ کا شیشہ بجایا۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا جو انہی کی طرف متوجہ تھی۔ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، سب کے سامنے تو کہیں براق کچھ کہہ نہ دے۔ اس نے ڈر کے باعث ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ اسے اندر کر لے۔ براق نے اس کے دوپٹے کا پلو جو دروازے سے باہر لٹک رہا تھا اسے اندر کیا اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ براق بھائی، یہ مچھر گاڑی چلائے گا؟ تکی کدھر ہے؟ علینا نے ایک خفیف سی نگاہ میزبان پر ڈال کر پوچھا جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ ایسا کرتے ہیں، میں ڈرائیونگ کرتی ہوں، علینا نے مشورہ دیا۔
وراک اس کی بات مت سننا، یہ ہمیں سیدھا اوپر پہنچانے کی اپنی گھٹیا ڈرائیونگ سے اس دن بھی سڑک پر گری تھی۔ ہاں، اس نے طنز بھرا ہنکار بھرا۔ اوئے مچھر، وہ تو تم نے مجھے گرایا تھا۔ تم لوگوں کی بحث میں تقی انکل آنٹی کو لیے وہاں پہنچ بھی جائے گا اور ہم یہیں۔ ہاں یار تم ادھر آؤ، میں ہی ڈرائیو کرتا ہوں۔ نظربان تلملاتا ہوا دوسری طرف سے آ کر بیٹھا اور وراق نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ 2 گھنٹے کا سفر وراق نے 1.25 گھنٹے میں طے کیا اور اب وہ دریائے جہلم کے کنارے واقع ایک خوبصورت ٹیولپ ہوٹل میں موجود تھے۔ وامق اور تمر ہوٹل کے ٹیریس پر موجود وہاں سے دریا کا نظارہ کر رہے تھے۔ وہ سب گاڑی پارک کرنے کے بعد ہوٹل کے پاس آئے تو تقی ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ الینا اور بدرا کے ساتھ اس دن والی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ کبھی کبھی دعائیں بن مانگے بھی مستجاب ہو جاتی ہیں، اسے آج معلوم ہوا تھا۔ تم؟ ادا تقی کو دیکھ کر تیز آواز میں بولی۔ جی بالکل، ماں بدولت تقی، دی ہینڈسم بادشاہ سلامت با نفیس خود یہاں قدم رنجہ فرما چکے ہیں۔ ملکہ عالیہ کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت سے ذرا تمیز سے پیش آئے ورنہ اس کی گستاخی پر انارکلی کی طرح دیوار میں چنوا دیا جائے گا۔ وہ اکڑ کر رعب انداز میں بولا۔ سب تو اس کے طنز و مجاز کی عادت سے واقفیت رکھتے ہوئے مسکرا اٹھے، جبکہ ادا نے ہونٹ ٹیڑھے کیے کیا۔ نہایت ہی کوئی چھچورے انسان ہو، تلخ لہجے میں بولی۔ ذرا پلیز تقی ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا تم اسے سمجھ رہی ہو، اور چھچورا لفظ تو اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے عرصے سے ساتھ ہیں، انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں اور اپنے بھائی کی گواہی میں خود دیتی ہوں۔ بدرا نے جذباتیت میں آ کر منہ میں آیا بول دیا۔ سوری، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ بدرا نے خفیف سا چہرہ لیے تقی کی جانب دیکھا۔ بدرا، منہ سے صرف یہی الفاظ ادا ہوئے مگر آنکھیں لمحوں میں جھلملانے لگیں۔ تم نہیں جانتی انجانے میں تم نے مجھے کتنی خوشی دی ہے، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولا اور بدرا کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ ہر وقت طنز و مزاح کرتے رہنے والا بھی آج جذبات کی روح میں بہہ گیا۔ تھینک یو۔ تو پھر آج سے تقی بھائی؟ اس نے شرارت سے مسکرا کر پوچھا۔ ضرور، مجھے بہت اچھا لگے گا، اور کس کو ایسی بہن نہیں چاہیے جو مفت میں اس کی گواہی دیتی پھرے۔ آخر میں وہ اپنی ازلی شرارتی لہجے میں واپس آتے ہوئے بولا۔ وہ سب ان دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سب نے مل کر ڈنر کیا۔ وراق بیٹا، 8 بج گئے، کھانا تو ہو گیا، کچھ دیر گھوم پھر لو، پھر واپس چلیں گے، بچیوں کو وقت سے گھر بھی چھوڑنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، وراق نے آہستہ سے مہذب انداز میں کہا۔ چلو چلیں، اصل مزہ تو اب آنے والا ہے، تقی بولا اور سب باہر دریا والی سائڈ پر نکلے۔ انکل آپ دونوں نہیں آئیں گے؟ نہیں بیٹا، ابھی آپ جاؤ، ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، ماحول میں سکوت کی کیفیت طاری تھی، پرندے شاید اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، بس کہیں کہیں اکا دکا پنچھی اڑتے ہوئے آسمان پر دکھائی دے رہے تھے۔ یہ شاید وہی تھے جو اپنے ساتھیوں سے رزق کی تلاش میں بچھڑ چکے تھے۔ دریا میں بہتے ہوئے پانی میں بھی زیادہ شور نہیں تھا۔ ہے چھپکلی! میزبان نے الینا کو آواز دی تو اس نے مڑ کر تندہی نظروں سے پیچھے دیکھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم رکو۔ وہ جو سب آگے بڑھ رہے تھے اس کی بات سن کر رکے۔ آپ سب لوگ جاؤ یار، کچھ پرسنل بات ہے، میزبان نے آنکھ ونک کیے کہا۔ جانتا ہوں اس کی پرسنل باتیں ایک دوسرے کو لاتوں مکوں سے نوازنے سے شروع ہو کر ایک دوسرے کو قتل کر دینے کی دھمکیوں پر ختم ہوں گی۔ تقی نے ہمیشہ کی طرح شوشہ چھوڑا۔ الینا نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا اور اس کے پاس آئی۔ کیا ہے؟ خائف لہجے میں کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ کیا یار، ہر وقت انگارے چباتی رہتی ہو، منہ میں آگ نہیں لگتی؟ وہ ایبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ تم بکواس کر بھی رہے ہو یا میں جاؤں یہاں سے؟ اس کے پونی ٹیل میں مکت بال جو اس نے شانے کی ایک طرف کر رکھے تھے ہلکی ہوا میں اٹھکلیاں کرتے ہوئے اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ وہ دریا کے پاس پڑے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا اور اسے بھی دوسرے پتھر پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔
وہ دیکھو تکی بھائی، وہاں منظر کتنا پیارا ہے، وہاں چلے، بدرا نے تکی سے کہا۔ بدرا، وہاں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے، وہاں جانا رات کی اس پہر خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تکی نے اسے مزے سے ڈرانے کی بھرپور کوشش کی۔ میں لے جاتا ہوں انہیں، فراق نے بدرا کی طرف دیکھ کر پینٹ کی پاکٹ میں ایک ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تکی نے بھی شانے اچکا کر سرسری سا جواب دیا۔ وراق آگے آگے اور بدرا اس کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وراق نے اپنے قدموں کی رفتار سست کی، پھر وہ دونوں قدم سے قدم ملا کر چلنے لگے۔ بدرا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ چوکی۔ کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا کہ وقت وہیں تھم چکا تھا جہاں ہم بچھڑے، اور آج پھر اتنے سالوں بعد وقت وہیں سے چلنے لگا؟ پتہ نہیں، وہ گہرا سانس بھر کر بولی۔ تم نے مجھے مس کیا؟ اسے خاموش دیکھ کر وراق نے نیا سوال کیا۔ بدرا، سچ بولنا مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا اگر تمہارا جواب نفی میں ہوگا۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ چکے تھے کہ دور دور لوگوں کے حولے ہی نظر آ رہے تھے۔ چاند نے اپنی چاندنی ہرسوں بکھیر رکھی تھی، وہ نچلا لب دانتوں تلے کچلنے لگی۔ اب اتنا بھی کوئی مشکل سوال نہیں پوچھا جو تم یوں گھبرا جاؤ۔ سوچ رہا ہوں اگر مشکل سوال پوچھ لیتا تو کیا بنتا؟ معنی خیز خاموشی نے دونوں کو اپنے حصار میں باندھ رکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چپ تھے۔ رات کے اس پہر سیاہ لباس میں ملبوس وہ دونوں اس رات کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ پہلے ہم بچے تھے مگر اب بڑے ہو چکے اور شعور کی منزلوں پر قدم رکھ چکے، اور ہمارا شعور یہ کہتا ہے کہ ایک نامحرم لڑکے اور لڑکی کی دوستی ٹھیک نہیں۔ بس اسی بات سے کترا رہی تھی، مگر میں نے آپ سے ہمیشہ ہر بات شیئر کی تھی تو یہ بھی کرنے میں عار محسوس نہیں کیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں خود بھی اب اس دوستی کو، رشتے کو قائم نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ چلتے ہوئے رکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں بولا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ اسے کہاں امید تھی وہ اتنی جلدی دوستی ختم کرنے پہ مان جائے گا؟ بدرا کی آنکھیں نم ہوئی، جو وراق کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلہ نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا، جیسے گفتگو پہ کمال تھا۔ مگر جاتے ہوئے دوست کی آخری خواہش پوری نہیں کروں گی کیا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وراق نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کچھ باہر نکالا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا گفٹ کا، وہی پورا کرنا ہے۔ اس نے اپنی مٹھی کھول کر اس کے سامنے کی۔ کشادہ ہتھیلی پر نفیس اور نازک سے چھوٹے چھوٹے جھمکوں کی جوڑی تھی۔ اب انکار مت کرنا ورنہ اب کی بار تمہاری طرف سے وعدہ خلافی ہوگی۔ چند لمحوں بعد بدرا نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اگر اجازت ہو تو میں اسے پہنا دوں؟ وہ کہہ کر مبہم سا مسکرایا۔ ڈونٹ وری، آئی ول ڈو اٹ وداؤٹ ٹچنگ یو۔ وہ جیسے اس کے اندیشوں سے باخبر تھا اس لیے کہہ گیا۔ بدرا نے سر سے دوپٹہ تھوڑا سا کھسکا کر ڈھیلا کیا۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ بہتے ہوئے پانی کے قریب بیٹھے۔ وراق نے جینس کو تھوڑا سا فولڈ کیا نیچے سے اور پاؤں پانی میں ڈال دیے۔ بدرا نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر پاؤں پانی میں ڈبو دیے۔ وراق نے آہستگی سے نرم ہاتھوں سے بنا محسوس ہوئے نازک جھمکے اس کے کانوں کی زینت بنائے۔ اسے کبھی مت اتارنا، بس یہ یاد رکھنا، اگر تم نے انہیں اتارا تو تم مجھ سے پھر سے جدا ہو جاؤ گی، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ وہ اس کے بنا سر پیر کی بات اس کے اوپر سے گزر گئی، مگر وضاحت مانگنے کی بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ یہاں پر پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے۔ وہ اس حسین منظر میں کھو گئی، اور وراق اس کے حسین چہرے کے نقوش میں، اس کے بالوں کی چند آوارہ لٹیں ہوا کے دوش میں فڑفڑا رہی تھی، اور جھمکے بھی ہل ہل کر اسے چھو رہے تھے۔ گالوں کی جانب جھکتا ہے، شرماتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ آج ارادہ ٹھیک نہیں ہے جانم تیرے جھمکے کا۔ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ وہ اس کے بدلے ہوئے روپ اور ذو معنی انداز پر ٹھٹکی۔ میرا مطلب ہے آپ بہت بدل گئے، اس نے ہچکچا کر کہا۔ ہا ہا ہا، اس بار وہ کھل کر ہنسا، بس جس سے اس کے گال پہ کے گڑھے اور بھی نمایاں ہوئے۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وراق نے اس کی نظریں خود پر مرکوز دیکھی تو دل بھی مسکرانے لگا۔ اگر میں کہوں کہ ہاں میں بدل گیا ہوں، دل بھی بدل گیا ہے۔ وہ سینے پر دل کے مقام پر انگلی رکھ کر بولا، اور اپنے رستے کو بھی بدلنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟
پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بدرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں انگنت جذبات کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ ہے آنکھوں میں کمال اس کے، جب کمال کرتی ہے دل دھڑکنے دے ہیں۔ اب وہ اتنی سی بھی بچی نہ تھی کہ اس کی بات کو معنوں کو نہ سمجھتی۔ وہ تھوڑا سا نیچے جھکی اور پانی ہاتھ میں بھر کر اس کی طرف اچھالا۔ وہ جو اس کے جواب کا منتظر تھا، اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے پڑے تو تھوڑا سا پیچھے ہوا اور مسکرا کے اس کے عمل کو دیکھنے لگا۔ مجھے لگا آپ ہوش میں نہیں، اس لیے آپ کو ہوش دلانے کے لیے کیا، وہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ سے جیسے چاروں اور جل ترنگ بج اٹھے۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ واپس چلتے ہیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ سر پہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر بولی۔ وہ بھی اٹھا، دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ اچانک وراق کا ہاتھ بدرا کے ہاتھ سے ہلکا سا مس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے پورے جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماحول میں چھایا فسو ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں بھی خوب محسوس کر رہا تھا۔ تمہارے پاس فون ہے؟ وراق نے پوچھا۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے پاکٹ سے موبائل نکالا اور اسے فارمیٹ کیا۔ یہ لو، صرف ایک نمبر اس میں سیو کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیوں؟ میرا جو بھی ڈیٹا تھا اس میں ڈیل کر دیا ہے، میں نے بس اپنا دوسرا سم نمبر سیو کیا ہے۔ تم جب چاہے مجھ سے بات کر سکتی ہو اس سے۔ میں نے کب کہا مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں؟ تمہیں نہیں کرنی تو نہ صحیح، مجھے تو کرنی ہے۔ اس طرح ہم رابطے میں رہیں گے۔ میں کچھ دنوں میں آ کر اماں بھی سے ملوں گا۔ وہ کس خوشی میں؟ کیوں، میں ان سے نہیں مل سکتا؟ ان سے ملنے پہ پابندی لگی ہے کیا؟ ویسے بھی اب تو کسی خاص سلسلے میں ان سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی۔ وہ ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ تم نہ، میرا مطلب آپ نہ بڑے ہی وہ ہے۔ اس کی بات کا مطلب جان کر سٹپٹا کر بولی۔ ویسے تم آپ میں کیوں جنگ چھڑے رکھی ہے تب سے؟ سیدھے سے وراق بولو۔ اتنے بڑے ہو، کیا میں نام لیتی ہوئی اچھی لگوں گی؟ اب اتنا بھی مبالغہ آرائی مت کریں میڈم، آپ سے عمر میں صرف 3 سال کا فرق ہے۔ اگر اب نازک سی چھوڑی موئی سی رہ گئی اور میرا قد بڑھ گیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ مسکرا کے رہ گئی۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے میرے لیے، اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ بدرا بھی خوش تھی، جانے کیوں۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا کبھی ان دو دلوں کی خواہش پوری ہونی تھی یا نہیں۔ کب سے چپ بیٹھے ہو، کچھ بولوں گے بھی یا نہیں؟ علینا نے مظہربان کی طرف دیکھ کر کہا، جو کب سے خاموش بیٹھا تھا، ارد گرد موجود چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر پانی میں پھینک رہا تھا۔ علینا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بات تھی یا گویا بم جو اس کے سر پر پھوڑا تھا؟ اس نے علینا کو اس بات کی قطعی توقع نہیں تھی۔ وہ جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کہہ دو کہ یہ بھی ایک مذاق ہے، تم مجھے تنگ کر رہے تھے، مجھے بیوقوف بنا کر پھر ہنسو گے مجھ پر۔ وہ سارے خدشات کو زبان پر لائی۔ اتنی بڑی بات مذاق میں نہیں کہی جاتی۔ I'm 100% sure۔ وہ اٹل اور پتریلے لہجے میں بولا۔ علینا اس کے صاف گو انداز پر چونک کر رہ گئی۔ تو پھر اپنا فیصلہ سناؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے یہی جاننے کے لیے تمہیں یہاں روکا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں بولا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ ہمیشہ پٹر پٹر بولنے والی بول لڑکی آواز میں گھگیا گئی تھی اس موقع پر۔ انتظار رہے گا، اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بولا۔ آخر میں وہ دھیما سا مسکرایا۔ آج کچھ زیادہ ہی ٹھڑک پن نہیں جھاڑ رہے؟ وہ خجالت سے سر میں کھجاتا ہے، وہ مسکرا دیا۔ کیا کروں، چھچوری کو دیکھ کر ٹھڑک پن امڑ آتا ہے۔ تم نے مجھے، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ جب اسے مظہربان کی بات سمجھ میں آئی، مظہربان نے دوڑ لگائی تو وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ دونوں تنہا رہ گئے تھے، اس لیے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کون سے سبجیکٹ ہے؟ تقی نے اس سے پوچھا۔ BSc کر رہی ہوں۔ کیا ابھی BSc میں ہی ہو؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ تو اور کیا، تمہیں میں PhD کی اسٹوڈنٹ لگتی ہوں؟ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ اپنی نظروں کا علاج کرواؤ، ابھی اتنی عمر رسیدہ نہیں میں تمہاری طرح۔ واللہ، ایسی حسد کی ماری ہوئی لڑکی سے کوئی تو بچائے مجھے، اس نے دہائی دینے والے انداز میں کہا، جو مجھ جیسے کم عمر ہینڈسم نوجوان کو عمر رسیدہ بتا رہی ہے۔ ویسے بڑے ہی کوئی ڈرامے باز ہو تم۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ تم سے کم ہی ہوں۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس سے دو بدو جواب دیا۔
ویسے تم کیا پڑھتے ہو؟ ادا نے لڑائی جھگڑا چھوڑ سلاجو انداز میں کہا۔ میں تو لوگوں کے دل پڑھتا ہوں، دل کا ڈاکٹر ہوں، جیسا کہ اب تمہارا پڑھ رہا ہوں جو کہہ رہا ہے ہائے میں کتنا خوش قسمت ہوں جو مجھے اتنے شاندار انسان کا ساتھ نصیب ہوا ہے۔ کچھ پل کے لیے ہی انتہائی کوئی چیپ انسان ہو تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ مائی پلیزر، وہ مسکرا کر سر کو تھوڑا سا خم دیتے ہوئے بولا۔ تمر اور وامک دونوں ہوٹل کے باہر ہی ٹہل رہے تھے۔ کافی پیو گی؟ دل تو کر رہا ہے، وہ بولی۔ میں ابھی لے کر آتا ہوں، بچے بھی کچھ دیر میں آنے والے ہوں گے، کہ وامک کافی لینے گیا۔ نہال شاہ جو تعبیر کے کہنے پر ادا کو یہاں سے لینے آیا تھا، تعبیر کو جب پتہ چلا تھا کہ ادا علینا کے ساتھ یہاں آ چکی تھی، اس نے نہال کو گیا بہت مشکل سے یہاں بھیجا تھا اسے لینے کے لیے۔ نہال شاہ جو وہاں پہنچا ہی تھا کہ تمر اور وامک کو ساتھ کھڑے دیکھ کر آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی اسے دیکھ کے۔ وامک اس سے بات کر کے وہاں سے گیا تھا، اس نے موقع پاتے ہی تمر کو اکیلے دیکھ کر فوراً ان سے پیشتر لمبے قریب پہنچا، ڈگ بھرتا اس کے قریب پہنچا، اس کی کلائی پکڑ کے کھینچنے لگا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، وہ چلانے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ تمر نے دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائی اس کے گرفت سے آزاد کروانی چاہی، مگر اس کی مضبوط ترین گرفت سے آزاد نہ کروا پا رہی تھی، اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ہوٹل کے بیک سائڈ پر لے گیا۔ کچھ لوگ ہماری نفرت کے بھی قابل نہیں ہوتے اور ہم ان پر اپنا سب سے قیمتی جذبہ محبت وار دیتے ہیں۔ تم اس قابل ہی نہیں تھی، تمہاری بے وفائی نے ایسی ٹھوکر لگائی کہ مجھے محبت لفظ سے ہی نفرت ہو گئی۔ نہال اسے دیوار سے لگا تا اس کے شانے کے گرد بازوؤں کا جال بنا کر دہاڑا۔ جھوٹے، دوگلے، دغاباز، شکی، گھٹیا انسان، ایک بھی وقت بتاؤ تم نے کب وفا نبھائی؟ کیوں آئے ہو اب میری ہستی بستی زندگی میں زہر گھولنے؟ دور رہو مجھ سے ورنہ میں، وہ دھمکی آمیز انداز میں گررائی۔ ورنہ کیا؟ وہ اس کی گردن مٹی میں دبوچ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ تمر کا ہاتھ اس کے منہ پہ نشان چھوڑتا، کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی شرٹ کے کالر سے کھینچ کر تمر سے پیچھے دھکا دیا اور ایک جاندار قسم کا مکہ اس کے منہ پر مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو یہاں لانے کی اور اسے ہراساں کرنے کی؟ اس کے غصے سے کھولتے ہوئے لہجے میں ازدہو کی سی فنکار تھی۔ نہال کے ناک اور منہ سے خون رسنے لگا۔ وہ پھر سے نہال کی طرف بڑھا۔ وامک جانے دے اسے، اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ گندے مت کرے، آج میں اس کی جان لے لوں گا، جاؤ یہاں سے۔ تمر نے وامک کا بازو پکڑ کے نہال سے کہا۔ نہال انگوٹھے سے اپنے رستے ہوئے خون کو صاف کر کے ایک تنفر بھری نگاہ وامک اور تمر پر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ وہ اس وقت سب بھول چکا تھا، وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کے اس کی رفتار خطرناک حد تک تیز کر دی۔ وامک وہ اس کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وامک نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ وامک، میں اس پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی اگر یہ شخص کبھی دوبارہ میری زندگی میں آیا۔ تم نے مجھے کیوں روکا؟ آج میں اس گھٹیا شخص کو اس دنیا سے رخصت کر دیتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیا ہوتا اگر وہ مر جاتا؟ آپ نے سوچا ہے اس کی موت کے جرم میں آپ مجھ سے دور ہو جاتے، اور آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا سوہانے روح ہے میرے لیے۔ آپ نہیں تو میں بھی نہیں، آپ کسی کو کچھ نہیں کریں گے پلیز وامک، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی۔ وامک نے اس کی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ کرنا تو کسی اور طرح چاہتا تھا، پر یہاں کوئی بچہ آ گیا تو خود خواہ میں درگت بن جائیں گی اس عمر میں۔ آخری بات اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہی۔ ویسے اس سب میں ایک بات اچھی ہوئی۔ وہ کیا؟ تمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہماری بیوٹیفل آج اتنے کھلے عام اظہار محبت کیا ہے۔ وامک آپ بھی نہ، وہ پھر سے اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ سب کچھ دیر پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹے تھے، اب تھکاوٹ کے باعث اپنے اپنے بستروں پہ آرام فرما رہے تھے۔ بدرا بھی بستر پر اپنی تمام تر معصومیت لیے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ جب کھڑکی کھلی اور ہوا کا جھونکا سا اندر آیا، اس کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آئے، لیکن وہ ہنوز نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے ایسی نہیں تھی، نیند کی اتنی پکی، پہلے تو ذرا سی آہٹ پر ہی اٹھ جاتی تھی، مگر آج تھکان کے باعث جلدی نیند غالب آ گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔
جب کھڑکی سے ایک سایہ اندر نمودار ہوا اور وہیں بیڈ کے پاس بیٹھے ہوئے اس لیے بدرا کے ہیزل بال چہرے سے ہٹائے تھے اور بیڈ پر بالکل اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب کیا کہ اسے سوئے ہوئے وجود کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی اپنی سانسیں شاید اسے چھو رہی تھی۔ اپنی پیاسی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمائے وہ دنیا کے فراموش کیے انہیں سیراب کر رہا تھا۔ بدرا نے نیند میں کسی کی پرتپش نظریں خود پر محسوس کی، اس کی پلکوں پہ ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، اسے کسی کے قلب سے اٹھتی ہوئی مہک اسے اپنی سانسوں کے بہت قریب محسوس ہوئی تو آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن کھول نہیں پائی تھی، جبکہ پیشانی پہ پسینے کی بوندیں پھولنے لگی۔ اب اسے وہی سانسیں اپنے گردن پہ بھی محسوس ہوئی تھی لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اب تم سے دوری میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، اب تو تمہیں اتنے قریب سے دیکھ لینے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ آج سارا دن مجھے تم نظر نہیں آئی تو میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرا کیا حال ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بزل کی آنکھوں میں ایک جنون طاری تھا، عشق کا جنون، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے لپک رہے تھے۔ اف، اب بالکل بھی صبر نہیں ہوتا، ایک دن آئے گا جب تم یوں ہی میرے کمرے میں میرے پہلو میں ہوں گی۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا، ہاں میں بھی بدل گیا ہوں، یہ دل بھی بدل گیا ہے اور اب میں اپنے رشتے کو بھی بدلنا چاہتا ہوں، تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وراق کے بولے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس کی بات سوچ کر بدرا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، شاید اسے میرا ساتھ پسند آیا۔ یہ تصور کرتے ہی وہ دل و جان سے مسکرایا، اس کا دلکش چہرہ اپنی آنکھوں میں بسائے آخر وہ وہیں سے باہر نکل گیا جہاں سے آیا تھا۔ بدرا نے آنکھیں کھولی اور کمرے میں نظر دوڑائی مگر خالی کمرہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ تکیے کے نیچے رکھے موبائل پر وائبریشن ہوئی، اس نے موبائل نکال کر دیکھا، میسج نوٹیفیکیشن تھا، جب سے تم سے مل کر آیا ہوں اپنا دل اپنی روح شاید وہیں بھول آیا ہوں۔ وراق کے بھیجے ہوئے الفاظ پڑھ کے اس کے چہرے پر شرمگی سی مسکراہٹ بکھری، وہ بھول چکی تھی تھوڑی دیر پہلے وہ کس الجھن کا شکار تھی۔ آج کی کہانی یہیں تک، جلد ہی ملتے ہیں اگلی قسط لے کر، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، لائک اور شیئر تو بنتا ہے، تو چلے جلدی سے لائک شیئر کر سبسکرائب کیجئے، تو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔